माई पंखी चारपाई पर बैठी जाप में मसरूफ़ थी। अनारा को कमरे से बाहर आते देखकर इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अभी तक आज़ाद थी, ना सिर्फ आज़ाद थी बल्कि वो कमरे से भी निकल आई थी। माई पंखी हड़बड़ाकर उठ बैठी और इसे डांटती हुई बोली, अंजू, तू बाहर क्यों आई? चल जल्दी अंदर चल, मैं तुझे जंजीर करूं। अम्मा कर देना, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। अनारा ने इसकी डांट की परवाह ना करते हुए कहा, मुझे एक बात बता अम्मा, जिस लड़की की वजह से मुझे तेज़ाब पीना पड़ा, क्या मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकती? अम्मा तो बड़ी महान है, बस ज़रा मुझे इस लड़के तक पहुंचा दे, मैं इसे जलाकर वापस आ जाऊंगी। ओ मेरी अंजू तो बड़ी भोली है, ये गुजरे वक्तों की बातें हैं। गुजरे वक्त को छेड़ा नहीं जा सकता, लिखे कर्मों को बदला नहीं जा सकता। जो गुजर गया इसे भूल जा, माजी में जाना मुमकिन नहीं। अगर तू इस तरह इंतकाम पर उतरेगी तो तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, तू इधर की रहेगी ना उधर की। माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। अम्मा, बस मेरा जी चाहा कि इसको जिंदा आग में जला दूं। अनारा को किसी कल चैन न था। इसका मतलब है कि मुझसे गलती हुई। माई पंखी बोली, तुझसे भला क्या गलती हुई? अनारा इसकी बात न समझी। तेरा जीवन तुझ पर खोल कर? माई पंखी ने कहा। नहीं अम्मा, ऐसा ना कह। अनारा तड़प कर बोली, मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बारे में सब मालूम हो। मैं कौन हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। बस यही सोचकर मैंने तुझ पर तेरा जीवन खोलना शुरू किया। तू रोज मेरे कान खाती थी कि अम्मा बता मैं कौन हूँ। माई पंखी इसकी तरफ देखते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से मुझे इस बात की इजाज़त मिली। अब मैं आइंदा इस वक्त ही तेरे जीवन के बारे में कुछ बोलूँगी जब तू मुझसे वादा करेगी। कैसा वादा अम्मा? अनारा ने पूछा। यही कि जो कुछ देखेगी इसे देखकर चुप रहेगी। चल ठीक है अम्मा, वादा किया। अनारा ने हाथ उठाकर कहा, पर एक बात है अम्मा, ये मर्द हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे और हम कब तक चुप रहेंगे? मूर्ख अंजू, तूने जुल्म देखे ही नहीं। एक वो वक्त था जब लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पति के मरते ही इसकी पत्नी को इसके साथ चिता में जला दिया जाता था और वो उफ न करती थी। औरत बेवा हो जाती तो उसे जीते जी मार दिया जाता। इसके जज्बात पर पत्थर बरसाए जाते। पर अब वो कल जैसी औरत न रही। मर्द इस पर तेजाब फेंकता है तो अब औरत भी इस पर तेजाब डालने लगी है। अब बीवी अपने शोहर को मारकर इसका सालन बनाने लगी है। कल की अनारा और आज की अनारा में बड़ा फर्क है। कल की अनारा खामोशी से तेजाब पी गई, लेकिन आज की अनारा इंतकाम पर उतर आई। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब बीवी जालिम शौहर से छुटकारा पाने के लिए हाथ में तेजाब से भरी बोतल पकड़ेगी और अपने शौहर से कहेगी, मुझे फ़ौरन तलाक दे वरना मैं फेंकती हूँ तुझ पर तेजाब। आज कोई मर्द इसे सिगरेट से जलाता है तो कल कोई औरत गर्म चिमटे से इसका जिस्म दागेगी। माई पंखी अपनी धुन में बोलती गई, छोड़ अम्मा, जाने तो क्या ख्वाब देखने लगी। अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा, 2-4 मिसालों से समाज नहीं बदला करता। समाज बदलने के लिए इनकलाब की ज़रूरत होती है और इनकलाब मर्द लाया करते हैं। फिर औरतें रही ना मफ्तूह की मफ्तूह। मेरी अंजू, तू नहीं जानती कि औरत किस कदर ताकतवर होती है। जब मर्द के आसाब पर सवार होती है तो इसका सारा इनकलाब, सारा फ़लसफ़ा, सारी अकल टखनों में आ जाती है। माई पंखी ने बड़े पते की बात की। औरत को अपना आप खोजना चाहिए। वो कैसी दो धारी तलवार है, इसे जानना चाहिए। वो कैसा मीठा जहर है, इसे समझना चाहिए। अम्मा, हमारा मसला ये है कि हम दूसरों के मज़ालिम की तो बात करते हैं, लेकिन खुद जो जुल्म कर रहे होते हैं इस पर गौर नहीं करते। अनारा ने नया मौजू छेड़ा। अंजू, क्या कहना चाहती है, साफ बोल। माई पंखी ने उसे घूरा। अम्मा, साफ बोली तो तू नाराज़ हो जाएगी। नहीं होंगी नाराज़, तेरे दिल में जो आया है इसे बाहर निकाल। अम्मा, तूने मुझे कैद कर रखा है, क्या ये जुल्म नहीं? अनारा ने बड़े प्यार से बड़े मीठे अंदाज में कहा, हम मर्दों की तो बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि औरत औरत पर ज्यादा जुल्म करती है। अच्छा, बहुत बोल ली, अब चुप कर। माई पंखी आईने में अपनी असल शक्ल देखकर गुस्सा हुए बगैर न रह सकी। चल अंदर, तू बिल्ली ही भली। तुझे किसी दिन पंजा मारूंगी, फिर पता चलेगा मेरे बिल्ली होने का। अनारा ये बात कह न सकी, बस सोच कर रह गई और सोच अमल की पहली सीढ़ी होता है। वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले। निसार अय्यूब के हाथों में वो शैतान मौजूद था। चादर में लिपटा होने के बावजूद वो हाथ पांव मार रहा था। इसमें नौज़ायदा बच्चे से कहीं ज्यादा ताकत थी। इत्तेफाक से अस्पताल के गेट पर ही खाली रक्षा मिल गया। वो दोनों तेजी से इसमें सवार हो गए और करीबी कब्रिस्तान चलने को कहा। रक्षा वाला फौरन चल पड़ा। प्रोफेसर मुजाहिद मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे।
جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے وہ غیر انسانی بچہ اکڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں چلانے کے انداز میں سختی آتی جا رہی تھی۔ قبرستان پہنچ کر پروفیسر مجاہد نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، شاید قبرستان کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے ایک طرف چل دیے۔ پروفیسر مجاہد کی رفتار بہت تیز تھی۔ نثار ایوب کو ان کے ساتھ چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ پروفیسر مجاہد مڑ کر ایک لمحے کو نثار ایوب کو دیکھتے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے۔ کافی اندر جا کر پروفیسر مجاہد ایک ٹوٹی قبر کے پاس ٹھہر گئے۔ راستے میں انہیں ایک پھاوڑا اور پانی کا کنستر رکھا ہوا نظر آیا تھا۔ انہوں نے پھاوڑا اٹھا لیا تھا۔ یہ پھاوڑا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ٹوٹی قبر کے برابر ایک اور قبر تھی۔ ان دونوں قبروں کے درمیان اتنی جگہ موجود تھی کہ اس شیطان کے لیے گڑھا کھودا جا سکتا تھا۔ نثار ایوب نے چاہا کہ پروفیسر مجاہد اس شیطان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو وہ خود اس کے لیے گڑھا کھودیں، لیکن پروفیسر مجاہد نے انہیں منع کر دیا۔ یہ کام وہ خود کرنا چاہتے تھے، یہ ان کے عمل کا حصہ تھا۔ پیارے بھائی، اس منحوس کو کب تک گود میں اٹھائے رکھو گے؟ ارے پھینکو اسے زمین پر، پروفیسر مجاہد نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا۔ نثار ایوب نے چادر میں لپٹی اس غیر انسانی مخلوق کو زمین پر لٹا دیا، اور وہ ابھی سیدھے کھڑے ہو ہی رہے تھے کہ عقب سے ایک کرخت آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر مجاہد نے پھاوڑا چلاتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ نثار ایوب نے ایک نظر چادر میں لپٹے شیطان پر ڈالی جو بڑی تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر گورکن حیران پریشان کھڑا تھا۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ قبر کھودنی تھی تو ہمیں بتاتے۔ ارے یہ بچہ تو زندہ ہے۔ نثار ایوب، پروفیسر مجاہد ان سے مخاطب ہوئے۔ یہ تجربے کار گورکن ہے، اس نے سینکڑوں مردے دفنائے ہوں گے، اسے یہ انسان کا زندہ بچہ سمجھ رہا ہے، ذرا اسے اس کا چہرہ تو دکھا دیں۔ یہ کہہ کر وہ پورے اطمینان سے قبر کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آ جاؤ بھائی، زندہ بچہ دیکھ لو، نثار ایوب نے خوفزدہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ گورکن بغیر کچھ بولے 2 قدم آگے بڑھایا اور ہلتی چادر پر نظریں جما دی۔ نثار ایوب نے زمین پر پڑی اس غیر انسانی مخلوق کے چہرے پر بہت احتیاط سے چادر ہٹائی، اور جیسے ہی چادر ہٹی اس شیطان نے ایک غیر انسانی چیخ ماری۔ چیخ کے ساتھ جب گورکن کی اس پر نظر پڑی تو ہر طرف مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھبرا کر بولا، ارے جلدی کرو، اس مصیبت کو جلدی دفن کرو۔ پھر وہ وہاں نہیں ٹھہرا۔ اس کے جانے کے بعد نثار ایوب نے پروفیسر مجاہد کے اشارے پر چادر میں اس کا چہرہ اچھی طرح لپیٹ دیا۔ وہ بیڈ کی چادر تھی جو خاصی بڑی تھی۔ اس نوزائیدہ شیطان کا چادر سے باہر آنا ممکن نہ تھا، لیکن نثار ایوب محسوس کر رہے تھے کہ وہ چادر میں بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح آزاد ہو جائے۔ تب وہ نثار ایوب سے مخاطب ہو کر بولے، پیارے بھائی، اب میں خاص عمل شروع کروں گا۔ آپ 4 قدم آگے جا کر پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کسی صورت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، چاہے میرے چیخنے کی آواز ہی آپ تک کیوں نہ آئے۔ اول تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ محض احتیاطاً بتایا ہے۔ میں اپنا کام ختم کر کے خود آپ کے سامنے آؤں گا، پیچھے پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ سمجھ گئے نا پیارے بھائی میری بات؟ جی سمجھ گیا، نثار ایوب نے پر یقین انداز میں کہا۔ چلیں پھر قدم بڑھائیں، پروفیسر مجاہد نے ہدایت کی۔ نثار ایوب نے 4-5 قدم آگے بڑھائے اور پھر ٹھہر گئے اور پیچھے مڑے بغیر بولے، ٹھیک ہے؟ ہاں جناب ٹھیک ہے، پروفیسر مجاہد نے کہا اور چادر میں لپٹے شیطان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نثار ایوب پیٹھ موڑے کھڑے تھے۔ انہیں پروفیسر مجاہد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن اتنی تیزی سے پڑھ رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک انتہائی تیز چیخنے کی آواز آئی۔ یہ اسی شیطان کی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر اس چیخ میں کئی مرد عورتوں کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ وہ سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ پھر یکلخت ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ اب صرف پھاوڑا چلائے جانے کی آواز آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پروفیسر مجاہد اس گھڑے میں مٹی ڈال رہے ہوں۔ بلند آواز میں ان کے پڑھنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ گڑھا بھرا جا چکا تھا۔ پھاوڑے سے مٹی دبا دبا کر گڑھے کو سخت کر دیا گیا تھا۔ اب پروفیسر مجاہد اس ہموار گڑھے کی مٹی میں اپنی انگشت شہادت گھسا کر زیر لب تیزی سے پڑھ رہے تھے۔ یہ اس عمل کا آخری حصہ تھا۔ ہر کام اطمینان بخش طریقے سے ہو گیا تھا۔ غیر انسانی مخلوق زندہ دفنائی جا چکی تھی۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔
قبرستان پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور نثار ایوب شدت سے پروفیسر مجاہد کے سامنے آنے کے منتظر تھے۔ پروفیسر مجاہد نے ہموار قبر پر کچھ پڑھ کر 3 بار پیر مارا، اپنے ہاتھ جھاڑے اور پھاوڑا اٹھا کر نثار ایوب کے مقابل آ گئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، مبارک ہو پیارے بھائی، وہ شیطان کا بچہ دفنایا گیا، بس اب سکھ ہی سکھ ہے۔ پروفیسر مجاہد نثار ایوب کے ساتھ قبرستان سے نکل آئے۔ راستے میں انہوں نے پھاوڑا جہاں سے اٹھایا تھا وہیں واپس رکھا۔ گیٹ پر گورکن کو کھڑے دیکھ کر انہوں نے کچھ رقم جیب سے نکال کر اس کے حوالے کی اور اسے ہدایت کی کہ ہموار زمین پر بلاک رکھ دے اور گڑھے کو کھودنے کی ہرگز کوشش نہ کرے ورنہ اندھا ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی اس کی شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، اب کیا اسے پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ وہ گڑھا کھود کر دوبارہ اس شیطان کی شکل دیکھتا۔ قبرستان سے باہر آ کر وہ رکشے کا انتظار کرنے لگے۔ پیارے بھائی، میں اب گھر جاؤں گا، آپ نے جو کچھ قبرستان میں دیکھا سنا وہ سب امانت ہے ہماری، یہ راز راز ہی رہے۔ یہاں کا حال تو راز رہے گا، لیکن گھر کے لوگوں خصوصاً علی نثار کو کچھ تو بتانا ہوگا۔ نثار ایوب نے پوچھا۔ ہاں، بس اتنا کہ اس مردود کو زندہ دفن کر دیا گیا، اب آئندہ فکر کی کوئی بات نہیں، پروفیسر مجاہد نے کہا۔ اس اثنا میں ایک رکشہ آ کر ان کے نزدیک رکا۔ وہ بولے، میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو اسپتال چھوڑ کر گھر نکل جاؤں گا، وہاں سب پریشان ہوں گے۔ اور پھر جیسا کہ پروفیسر مجاہد نے کہا تھا کہ بس اب سکھ ہی سکھ ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ اگلے سال علی نثار کے ہاں سائمہ نے جنم لیا اور اس کے 2 سال بعد عابر نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ عابر کی آمد سے پہلے ہی نثار ایوب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اپنے پوتے کی شکل نہ دیکھ سکے، وہ بس بیٹھے بٹھائے چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھے، اپنی بیگم سے پانی مانگا۔ فریدہ پانی لے کر کمرے میں آئیں، اتنی دیر میں وہ نقل مکانی کر چکے تھے۔ اب ان کا پوتا عابر 3 دن سے انہیں خواب میں دیکھ رہا تھا اور ان کی گود میں اپنے اس بھائی کو دیکھ رہا تھا جو انسان نہ تھا، غیر انسانی مخلوق تھا۔ علی نثار نے ہر وہ بات عابر کو بتا دی تھی جو ان کے علم میں تھی۔ نازنین ان واقعات کو دہرانا تو دور کی بات، سوچتے ہوئے بھی گھبراتی تھیں، لیکن انہوں نے ہمت کر کے سائمہ کی موجودگی میں ان دل دہلا دینے والے واقعات کو دہرا دیا تھا۔ سارے واقعات سن کر عابر نے تو کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن سائمہ ماں سے لپٹ گئی تھی۔ ہائے امی، وہ بچہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا، نازنین اس بچے کا تصور کر کے ہی تھرا اٹھی۔ امی، کیا آپ نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ سائمہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھی، میں اس وقت بے ہوش تھی، نازنین نے بتایا۔ اچھا ہی ہوا جو میں نے اس منحوس کی شکل نہیں دیکھی۔ ہاں، تمہاری دادی نے اسے ضرور دیکھا تھا اور انہوں نے ہی اسے تمہارے دادا کے حوالے کیا تھا۔ بعد میں تمہاری دادی نے اس کی شکل و صورت کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔ امی، کیسا تھا وہ؟ اس مرتبہ عابر نے سوال کیا۔ اب چھوڑو بیٹا، اپنے ابو سے پوچھ لینا، انہوں نے بھی اس منحوس کو دیکھا تھا۔ نازنین نے اس کی شکل و صورت کو بیان کرنے سے اعتراض کیا اور اس سے قبل کہ بچے کوئی مزید سوال کر کے ان کو پریشان کرتے، وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئیں۔ علی نثار عابر کو مسلسل 3 روز تک دکھائی دینے والے خواب سے پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عابر کو یہ خواب کیوں نظر آیا، جبکہ وہ ان واقعات سے لا علم تھا، اس نے اپنے دادا کو بھی نہ دیکھا تھا۔ یہ خواب 3 دن تک ایک خاص وقت اور ایک خاص انداز میں نظر آیا تھا۔ علی نثار سوچتے رہے کہ اس مسئلے پر کس سے بات کی جائے۔ سوچتے سوچتے اچانک ان کا دھیان پروفیسر مجاہد کی طرف گیا، وہی اس مسئلے پر صحیح روشنی ڈال سکتے تھے۔ ایک طویل عرصے سے ان کی پروفیسر مجاہد سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد بس ایک آدھ بار ہی وہ گھر پر آئے تھے۔ علی نثار البتہ عید بقرہ عید انہیں سلام کرنے چلے جاتے تھے۔ پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد حیدرآباد اپنے بڑے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئے۔ حیدرآباد منتقل ہونے کے بعد علی نثار کا ان سے رابطہ نہ رہا۔ ایک شام وہ پروفیسر مجاہد کے پرانے گھر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہاں پروفیسر کے چھوٹے بیٹے رہائش پذیر ہیں، ان سے ان کا حیدرآباد کا پتہ حاصل کر کے وہ عابر کو اپنے ہمراہ لے کر ان سے ملائیں گے۔ جب علی نثار پروفیسر مجاہد کے چھوٹے بیٹے کے گھر پہنچے اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو بیٹے نے افسردگی کے ساتھ بتایا، ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کب؟ علی نثار کو یہ سن کر جھٹکا لگا۔ آج 8 دن ہو گئے، جمعرات کی شام ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ وہ دن تھا جس کی صبح عابر کو پہلی بار وہ خواب نظر آیا تھا۔ کیا پروفیسر مجاہد کی موت سے اس خواب کا کوئی تعلق تھا؟ یہ بات تو بات کی تھی کہ اس خواب کا تعلق ان کی موت سے تھا یا نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ عابر کو یہ خواب نظر آیا کیوں؟ اس معاملے پر اگر کوئی روشنی ڈال سکتا تھا
تو وہ پروفیسر مجاہد ہی تھے۔ وہی نہ رہے تھے تو اب کس سے اس مسئلے پر بات کی جاتی؟ بس پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ عابر 2-4 دن تو اس خواب سے متاثر رہا۔ جب 3 دن بعد خوابوں کا یہ سلسلہ بند ہو گیا تو وہ بھی بھولتا گیا۔ ملکہ کو وہ البتہ بھول نہ پایا تھا۔ وہ یوں سلیقے سے اسے یاد آتی جیسے بارش ہو، وقفے وقفے سے، لیکن جب اس کی بے وفائی کسی سنسناتی گولی کی طرح اس کے آر پار ہوتی تو پھر اسے کچھ نہ یاد رہتا۔ سائمہ نے ان دنوں عابر کا خاص خیال رکھا تھا۔ اس نے اپنے یا والدین کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے متعون کر کے اس کا باطن چھلنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ خوبصورت لڑکی کسی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کے اندر اترتی جاتی ہے۔ سائمہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی ملکہ کو بھلا دے، وہ اس کے اندر سے نکل جائے، اس لیے وہ جان بوجھ کر اکثر اس کا ذکر چھیڑتی رہتی تھی، کریٹ کریٹ کر اس کے بارے میں باتیں پوچھتی تھی، یادوں کے پھوڑے پر نشتر زنی کرتی کہ یادوں کا زہر اس کے اندر سے نکل جائے اور وہ ذہنی اور روحانی طور پر صحت مند ہو جائے۔ سائمہ باپ کے گھر آتی تو وہ زیادہ تر وقت عابر کے ساتھ گزارتی اور اپنے گھر ہوتی تو اسے بلا لیتی۔ سائمہ کے بچوں سے اسے عشق تھا اور سائمہ کے شوہر اسلم کو اس سے لگاؤ تھا۔ ایک دن سائمہ عابر کو لے کر بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور گئی، اسے اپنے گھر کا سودا لینا تھا۔ نازنین نے بھی اسے ایک فہرست تھما دی تھی۔ عابر اس طرح کی شاپنگ سے گھبراتا تھا، لیکن سائمہ کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ اسٹور پر خاصا رش تھا۔ اچانک وہ ایک ٹرالی سے ٹکرایا، جھٹکا لگنے سے ٹرالی سے کچھ پیکٹ نیچے گرے۔ سوری کہہ کر عابر نے پیکٹ فرش سے اٹھا کر ٹرالی میں رکھے اور جب اس نے ٹرالی والی پر نظر کی تو اسے بڑی پرشوق نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ ان نگاہوں میں جانے کیا بات تھی کہ عابر نے خود کو اچانک گہرے بادلوں میں گھیرا پایا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کا وجود عدم ہو گیا ہو۔ یہ احساس بس چند لمحوں کا تھا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دلکش لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ عابر نے اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ جینز پہنے ہوئی تھی، جینز کے اوپر ہاف سلیوز کی سرخ شرٹ تھی۔ شرٹ جینز کے اندر نہ تھی، اوپر تھی اور لمبی تھی۔ موہنی صورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر سب سے پرکشش اس کی آنکھیں تھیں۔ بڑی پتلیوں والی آنکھوں کا رنگ گہرا کالا تھا۔ یہ غیر معمولی آنکھیں تھیں جو بہت تیزی سے بندے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ اتنے میں سائمہ اس کے قریب آ گئی، پھر وہ دونوں شاپنگ میں مصروف ہو گئے۔ وہ لڑکی اسٹور میں 2-3 مرتبہ اسے دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر ہر بار ہلکا سا مسکرائی اور رش میں گم ہو گئی۔ سائمہ کی خریداری تقریباً ختم ہو چکی تھی، بس اسے بچوں کے لیے بسکٹ اور ٹافیاں لینی تھیں اور عابر کو اپنے لیے شرٹ خریدنا تھی۔ سائمہ نے اس سے کہا کہ وہ گارمنٹس کی شاپ پر شرٹس نکلوائے، وہ بسکٹ اور ٹافیاں لے کر وہیں آ رہی ہے۔ گارمنٹس کی دکان پر ابھی اس نے شرٹس نکلوا کر دیکھنا شروع کی تھیں کہ اسے اپنے پاس ایک مسحور کن دھیمی خوشبو کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو اسے اپنے برابر کھڑے پایا۔ جانے کب وہ چپکے سے اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عابر تھوڑا سا پیچھے ہٹا تاکہ وہ نگاہ کے زاویے میں آ سکے۔ وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ اس نے کندھے پر پڑے بیگ کی چھوٹی زپ کھولی، اس میں سے ایک کارڈ نکالا، زپ بند کی، بیگ کو کندھے پر درست کیا اور وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ میرا کارڈ ہے، اگر آپ کا جی چاہے تو مجھ سے ملنے آ جائیے گا۔ آپ کون ہیں؟ عابر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایک معمولی سی آرٹسٹ ہوں، چاہتی ہوں آپ کو پینٹ کروں۔ لڑکی کارڈ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی۔ عابر نے کارڈ پر نظر ڈالی۔ کارڈ پر آرزو اور اس کے نیچے آرٹسٹ لکھا تھا۔ ڈیفنس کے کسی اپارٹمنٹ کا پتہ درج تھا۔ یہ اپارٹمنٹ ہاکی اسٹیڈیم کے آس پاس تھا اور آخر میں موبائل نمبر لکھا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، دیکھیے میری درخواست کو رد مت کیجیے گا، آئیے گا ضرور، مجھے آپ کا انتظار رہے گا، آرزو نے مسکراتے ہوئے عجیب لہجے میں کہا۔ اس نے جانے یہ بات کس انداز میں کہی کہ اس کے ذہن پر نقش ہوتی چلی گئی۔ ابھی وہ اس کی بات کا کچھ جواب دینے کا سوچ رہا تھا کہ وہ جا چکی تھی۔ اس نے عابر کا جواب سننے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ عابر نے جاتی ہوئی آرزو کو اپنی نظروں کے حصار میں لینا چاہا، لیکن وہ دائیں جانب مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ عابر نے ایک گہرا سانس لے کر کارڈ کو دیکھا، پھر اسے بڑی احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ہی سائمہ وہاں پہنچ گئی۔ عابر نے شکر ادا کیا کہ سائمہ نے اس اچانک واردات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے سائمہ کو شرٹوں کی جانب متوجہ کر دیا اور آرزو کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی گھٹا تھی جو بن برسے ہی اسے شرابور کر گئی تھی۔
پنجہ مارنا تو کوئی مشکل کام نہ تھا۔ بعض وقت انارا کو مائی پنکھی پر شدید غصہ آتا، وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگتی اور اس کا جی چاہتا کہ وہ پنجہ مار کر مائی پنکھی کی دونوں آنکھیں باہر نکال دے، اور وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ مائی پنکھی اسے اپنی قید سے آزاد تو نہیں کر دے گی؟ ابھی تو اتنا تھا کہ جب اس کا جی بہت گھٹنے لگتا تو وہ اسے لڑکی کے روپ میں لے آتی تھی، اس طرح اسے کچھ سکون مل جاتا تھا۔ پنجہ مارنے کی صورت میں ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے بلی کا روپ دھارنے پر مجبور کر دیتی، پھر کیا ہوتا؟ وہ یوں ہی گھٹ کر مر جاتی۔ آسان اور سہل طریقہ یہی تھا کہ وہ کسی انتقامی کارروائی کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ اس کی خوشامد کر کے جلدی جلدی اپنے بارے میں سب کچھ جان لے، اور اگر اس دوران کوئی ایسا راز ہاتھ لگ جائے کہ وہ بڑھیا کو مار کر اپنے اصل روپ میں آ سکے تو پھر وہ یہاں سے نکل بھاگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے گی جس سے وہ مشکل میں پھنس جائے۔ صبح وہ اس کی آواز سن کر باہر نکلی۔ اس نے باورچی خانے میں جھانکا۔ مائی پنکھی چولہے کے آگے بیٹھی تھی، مٹی کی ہنڈیا میں سیال ابلنے کو تھا۔ انجو جلدی کر، مائی پنکھی نے کالے منہ کی سفید بلی کو دیکھتے ہی کہا۔ انجو تیزی سے باورچی خانے سے نکلی۔ اس نے چارپائی پر چھلانگ لگائی، وہاں سے باورچی خانے کی چھت پر چڑھی۔ اسے دیکھتے ہی چھت پر بیٹھے کووں میں کھلبلی مچ گئی، وہ چیختے ہوئے جھکائی دے کر فضا میں اڑ گئے۔ انجو نے باورچی خانے کی چھت سے قبرستان والی دیوار کی منڈیر پر زغن بھری، لیکن وہ منڈیر پر بیٹھے 2-3 کووں میں سے کسی کو اپنی گرفت میں نہ لے سکی۔ تب انجو نے نیم کے درخت پر چھلانگ لگائی، یہاں کوئی کوا نہ تھا۔ وہ نیم کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئی اور اس نے نظریں منڈیر پر جما دی۔ میدان خالی دیکھ کر کوے ادھر ادھر سے منڈیر پر اترنے لگے۔ انجو نے ایک کوے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیا اور اس پر بجلی کی طرح گری۔ اب کوے کا اس کی گرفت سے نکلنا محال تھا، وہ اس کے منہ میں دبا پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ انجو نے منڈیر سے براہ راست چارپائی پر چھلانگ لگائی اور کوے کو منہ میں دبوچے مائی پنکھی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مائی پنکھی نے بڑے ماہرانہ انداز سے پھڑ پھڑاتے کوے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے ہنڈیا میں جھونک کر ڈھکن ڈھک دیا اور اس پر وزنی اینٹ رکھ دی۔ عام طور سے انجو اپنا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد باورچی خانے سے چلی جاتی تھی۔ وہ صحن میں چارپائی کے پائے سے لگ کر لیٹ جاتی یا پھر کمرے میں گھس جاتی تھی۔ آج وہ پیڑھی کے پاس کھڑی ہو کر اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مائی پنکھی نے چولہے کی آنچ تیز کرتے ہوئے اپنا چہرہ گھما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑے پیار سے بولی، کیا ہوا میری انجو؟ انجو جواب میں اس کی سوکھی ٹانگوں سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ مائی پنکھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا چاہتی ہے؟ اماں، میں اپنا تیسرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مائی پنکھی کے دماغ میں آواز آئی، کوئی بات نہیں، دکھا دوں گی۔ مائی پنکھی بغیر لب ہلائے بولی، کب؟ آواز آئی، آج رات کو۔ مائی پنکھی نے جواب دیا، کیا یہ کام دوپہر میں نہیں ہو سکتا؟ اس کی آواز آئی، نہیں، ہم لوگوں کے لیے رات بنائی گئی ہے، ہماری قوتیں تاریکی میں بیدار ہوتی ہیں، سورج چھپتے ہی ہم آزاد ہو جاتے ہیں، تو دن کو رات میں تبدیل ہونے تک انتظار کر لے، پھر میں وہ دکھا دوں گی جس کی تو خواہش مند ہے، ٹھیک انجو؟ مائی پنکھی اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی، ٹھیک اماں۔ انجو نے میاؤں کی آواز نکالی اور باورچی خانے سے نکل گئی۔ وہ خوش تھی کہ آج کی رات اسے اپنا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملے گا۔ رات کے چہرے پر نکھار آ چکا تھا، وہ ایک نئے روپ میں ڈھل رہی تھی۔ قبرستان سے لوگوں کے بولنے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، انسان سو چکے تھے اور شیطانوں کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ رات اپنے جوبن پر تھی، باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مائی پنکھی کے صحن میں بھی گھپ اندھیرا تھا۔ مائی پنکھی نے صحن میں لگا مریل بلب بجھوا دیا تھا اور وہ خود پھسکڑا مار کر 7ویں گھر میں بیٹھ چکی تھی۔ چل انجو، بیٹھ جا تیسرے گھر میں، مائی پنکھی نے آواز لگائی۔ انارا جو چارپائی پر بے چینی سے اس آواز کی منتظر تھی، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے تیسرے گھر میں مائی پنکھی کے انداز میں نشست جما لی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سیاہ چہرے، سیاہ کپڑوں اور سیاہ رات میں اسے نظروں سے ڈھونڈ نکالنا آسان نہ تھا۔ مائی پنکھی نے چاندی کا تعویذ گلے سے اتار کر مٹھی میں لیا اور بولی، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ انارا نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، اسے مائی پنکھی کے دھندلے ہیولے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اماں، کچھ نظر نہیں آ رہا، بس تو نظر آ رہی ہے، وہ بھی دھندلی سی، انارا نے بتایا۔ انجو، کیا تو نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں؟ ہاں اماں، انارا بولی۔ انجو آنکھیں بند کر، مائی پنکھی نے حکم دیا۔ کر لیں؟ ہاں اماں، وہ بولی۔ اب دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟
माई पंखी ने पूछा। अम्मा, मेरे सामने एक फलाही इदारे का साइन बोर्ड है, अनारा जल्दी से बोली। चल अंदर चल। ठीक है, चलती जा। अब दाईं तरफ मुड़ जा, सामने जो दरवाज़ा खुला है इसमें दाखिल हो जा। ये जो सामने एक बूढ़ी माई बैठी है, इसके पास एक नौज़ायदा बच्ची लेटी है, नज़र आई? माई पंखी की आवाज़ आई। हाँ अम्मा, नज़र आई, प्यारी बच्ची है। अम्मा, क्या ये मैं हूँ? अनारा ने सवाल किया। नहीं, ये तू नहीं है। माई पंखी इतना कहकर चुप हो गई। देख अम्मा, खामखा तजस्सुस न पैदा कर, जल्दी बता। अनारा बेचैन हुई। ये तू नहीं, तेरी बच्ची है, माई पंखी ने इंकिशाफ किया। अम्मा, फिर मैं कहाँ हूँ? अनारा बोली। ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, अलबत्ता ये बताए देती हूँ कि तेरा शौहर जेल में है, माई पंखी ने कहा। अम्मा, मेरा शौहर जेल में क्यों है? इसने क्या जुर्म किया है? अनारा ने पूछा। वो कातिल है, माई पंखी ने बताया। किसको कत्ल किया है इसने? ये भी अभी नहीं बताऊंगी, माई पंखी हंसकर बोली। फिर कुछ बताएगी भी मुझे या ऐसे ही टहलाती रहेगी? अच्छा चल, मैं वक्त की धारा को पलटती हूँ, अब तू देखती जा और समझती जा। ठीक है अम्मा, अनारा मुतमईन लहजे में बोली। फिर इसकी आंखों के सामने मंजर बदला। वो नौज़ायदा बच्ची जिसे माई पंखी ने अनारा की बेटी बताया था, आंखों से ओझल हो गई। एक मुतवस्सित तबके का दरमियानी घर इसके सामने था। घर में चहल पहल थी, शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। घर में जहेज का सामान भरा हुआ था, दूसरे शहर से आए हुए मेहमान भी मौजूद थे। जोड़ों की पैकिंग जारी थी, लड़कियां ढोलक लिए गा बजा रही थीं। इन लड़कियों के दरमियान दुल्हन भी मौजूद थी। जर्द कपड़ों में बैठी दुल्हन के चेहरे पर इन कपड़ों का अक्स पड़ रहा था, लेकिन हल्दी चेहरे पर एक तमानियत का एहसास था। पिया घर जाने की खुशी थी। वो सर झुकाए बैठी थी। जोहा को इसकी सहेलियों और पड़ोस की लड़कियों ने घेरा हुआ था। जोहा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसे ढोलक बजाना भी खूब आता था। वो शादी ब्याह की जान समझी जाती थी। शादी किसी की होती, कहीं होती, रिश्तेदारों में, पड़ोस में या सहेलियों में। जब तक जोहा ना आ जाती, गानों में जान ही ना पड़ती। अब खुद इसकी शादी थी, रोज़ाना गानों की महफिलें सज रही थीं, रोज़ ही इससे गाने की फरमाइश हो रही थी, लेकिन जोहा गाना तो कुजा, ढोलक बजाने तक को राजी न थी। मैंने बहुत गा बजा लिया, जाने कितनी शादियां निपटा दी, अब तुम लोग गाओ, जोहा ने फैसला सुनाया। आज गाने की आखिरी महफिल थी, आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी थी। कल जोहा की रुखसती थी। जब ये तकरीब इख्तिताम को पहुंचने लगी तो जोहा की एक बहुत करीबी शादीशुदा सहेली ने ढोलक इसके सामने रखी और बोली, देख जोहा, हमने जो गाना बजाना था वो गा बजा लिया, अब तुझे आखिरी गीत सुनाना होगा। अगर तू नहीं गाएगी तो हम सुबह तक यहीं बैठे रहेंगे। जोहा ने अपनी नजरें उठाकर अपनी प्यारी सहेली नादिया को देखा। नादिया ने अपने होंठ से कोड़कर प्लीज कहा और हाथ जोड़कर दरख्वास्त की। तब जोहा को अपना फैसला बदलना पड़ा। ढोलक खींचकर अपनी टांग के नीचे दबाई और एक बहुत पुराना गीत शुरू किया। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा। जब ये गीत ख़त्म हुआ तो हर लड़की की आंखों में आंसू थे, जबकि जोहा की आंखों में एक आंसू न था। फिर जाने क्या हुआ कि गाना ख़त्म करने के बाद जोहा एक झटके से उठी और अपने कमरे में जाकर बेड पर गिरी और सिसक कर रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। जोहा की किस्मत में शायद रोना लिखा जा चुका था। ये जोहा का दूसरा निकाह था। एक निकाह इससे पहले टूट चुका था। लड़के वाले दौलतमंद लोग थे, उन्हें अपने स्टेटस का बड़ा ख्याल था। रिश्ता करते वक्त तो खूब आगे पीछे घूमे, फिर जैसे ही निकाह हुआ तो इन लोगों ने कीचली तब्दील कर ली, नित नई फरमाइशें शुरू कर दी। शादी हॉल किसी पौश इलाके में बुक करवाएं, आला अफसरान शिरकत करेंगे, जहेज अच्छा हो, रिश्तेदार देखेंगे। जोहा के वालिद मुलाजिम पेशा सीधे साधे इंसान थे, वो ये सब कहाँ से करते? उन्होंने माजरत कर ली तो लड़के ने तलाक देने में ज़रा भी देर न लगाई। जोहा के वालिद जाकिर हुसैन को एहसास हुआ कि शादी हमेशा अपने बराबर वालों में करनी चाहिए। वैसे वो इस रिश्ते पर राजी न थे, लेकिन लड़के वालों के इसरार की वजह से उन्हें हाँ कहना पड़ी थी, और जिस बात का डर था वो हो कर रही। अब जहाँ रिश्ता हो रहा था वो उन जैसा ही घराना था। लड़का बैंक में मुलाजिम था, स्मार्ट था। जोहा के वालिदैन को ये घराना पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। जोहा जाकिर की अकलौती बेटी थी। उन्होंने कर्ज लेकर अपनी बिसात से ज़्यादा जहेज इकट्ठा कर दिया। लड़के वाले कहते रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, लेकिन जहेज लेने से इनकार न किया। अगरचे जोहा जाकिर की सगी बेटी न थी,
لیکن انہوں نے اسے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ سگی بیٹی نہیں ہے، اور یہ بات اس سے چھپائی بھی نہیں کہ اسے انہوں نے ایک فلاحی ادارے سے حاصل کیا تھا۔ اس کے والدین کا اتا پتہ نہ تھا کیونکہ وہ انگوٹھا چوستی جھولے میں ڈالی گئی تھی۔ والدین نے اس کے ساتھ کوئی نشانی نہ چھوڑی تھی۔ زحا بڑی صابر، سیدھی اور شریف لڑکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ وہ گریجویٹ تھی، بھرپور کالج لائف گزاری تھی، لیکن کبھی کسی لڑکے کو اپنے پیچھے نہیں لگنے دیا تھا۔ گھر میں جو کھانے کو مل جاتا کھا لیتی، جو پہننے کو دے دیا جاتا اسے ہنسی خوشی قبول کر لیتی۔ فرمائش کرنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات تھی کہ یہ اس کے اصل والدین نہیں ہیں۔ اگر یہ اسے وہاں سے نہ لاتے تو پتہ نہیں وہ اسی ادارے میں یا جانے کہاں رل رہی ہوتی۔ ان لوگوں نے اسے محبت دی، عزت دی، تعلیم دی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، بالکل سگی بیٹیوں کی طرح پرورش کی، اور آج اسے ایک اچھے لڑکے اور اچھے جہیز کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے مقدر سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ شادی کے بعد اس کی بیٹی پر کیا پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں تو وہ ہرگز اس کی شادی نہ کرے۔ زحا کو توقع نہ تھی کہ اس کا شوہر عاشر ایسا نکلے گا۔ وہ دیکھنے میں جتنا معصوم اور شریف نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی ٹیڑھا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی عاشر نے جو تحفہ دیا وہ لفظوں کا تھا۔ فرمایا، لڑکوں کو لائن مارنے والی لڑکیاں مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اگر تم نے کبھی ایسی حرکت کی تو قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ ایک پڑھے لکھے بینک ملازم اور چہرے سے معصوم نظر آنے والے شوہر کی پہلی بات سن کر زحا سناٹے میں آ گئی۔ یہ کیا بات کی انہوں نے؟ وہ عاشر کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ دلہا کے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ اس قدر بےہودہ اور لچر۔ کہتے ہیں کہ چہرے شخصیت کا عکاس ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو چہرے پر ماسک چڑھا تھا جسے ایک جملے نہیں اتار دیا۔ زحا کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ اس کی زندگی آئندہ کس انداز میں گزرے گی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ جیسی گزرے گی وہ گزارے گی، کبھی اپنے والدین پر اپنی زندگی کا حال نہ کھولے گی۔ عاشر انتہائی شکی شخص تھا۔ عورت غصہ اور شوہر کو برداشت کر لیتی ہے، کنجوس مرد کو سہ لیتی ہے، تھپڑ مارنے والے خاوند کو درگزر کر جاتی ہے، لیکن نہیں برداشت ہوتا تو شکی شوہر۔ شکی بیوی بھی مرد کے لیے عذاب بنتی ہے، لیکن شوہر کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ ایسی بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، جبکہ عورت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ شک ایک ایسا زہر ہے جو ازدواجی زندگی کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ شکی مرد اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ عورت میں فریب دینے کی صلاحیت مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ عورت کو 7 تالوں میں بند کر دیں، اور اگر اسے خراب ہونا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خراب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ شکی شوہر کے ذہن میں اگر عورت کی فطرت کا یہ پہلو واضح ہو جائے تو پھر ہر جھگڑا مٹ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ شوہر نگرانی رکھے لیکن شک نہ کرے، اس وقت تک جب تک اس کے ہاتھ ٹھوس ثبوت نہ آ جائے۔ زحا برقع نہیں پہنتی تھی۔ سسرال والوں کی طرف سے فرمائش آئی کہ بیٹی کو جہیز میں برقع دیں۔ ذاکر نے زحا سے بات کی۔ زحا نے خوش دلی سے کہا، کوئی بات نہیں ابو، میں برقع پہن لوں گی۔ زحا نے سسرال آ کر برقع پہننا شروع کر دیا، لیکن عاشر کو کسی طرح چین نہ تھا۔ عاشر کی ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی تھیں، بس باہر نکلتے ہوئے چادر لے لیا کرتی تھیں، جبکہ عاشر کے حکم پر زحا کو برقع اوڑھنا پڑا۔ گھر میں خاندان کے لڑکوں کا آنا جانا تھا۔ عاشر کی بہنیں پڑوس میں بلا روک ٹوک جایا کرتی تھیں۔ زحا کو پڑوس میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ زحا کو پاس پڑوس سے کوئی دلچسپی بھی نہ تھی۔ پڑوس سے کوئی لڑکی آ جاتی تو وہ اس سے اچھی طرح بات کر لیتی، ورنہ اسے آئے گئے کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ عاشر کا 2 منزلہ مکان تھا۔ زحا کی اوپر رہائش تھی۔ 2 کمرے تھے، ایک میں زحا، دوسرے میں اس کی جیٹھانی رہائش پذیر تھی۔ کھانا مشترک تھا۔ بھرا پورا گھر تھا۔ 2 بھائیوں کی بیویاں نیچے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک دیور جو بھی غیر شادی شدہ تھا ساتھ رہتا تھا۔ زحا شوہر کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے دیور یا جیٹھوں سے بات کرتے ہوئے خاصی محتاط رہتی تھی، جبکہ بھائیوں کی بیویاں اور بھائی آزادانہ گفتگو کرتے تھے۔ یہ گفتگو کبھی بے تکلفانہ بھی ہو جاتی، لیکن ایسی گفتگو میں زحا کبھی حصہ نہ لیتی تھی۔ ان تمام احتیاطوں کے باوجود عاشر صاحب کے دماغ نہ ملتے تھے۔ وہ کسی بھی وقت چراغ پا ہو جاتے اور زحا سے سوال کرتے، صادق تمہیں گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ صادق عاشر کے چھوٹے بھائی کا نام تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی گھور کر دیکھ رہا ہے تو اس سے پوچھا جاتا، پوچھا زحا سے جاتا تھا۔
ज़ुहा इसका क्या जवाब देती? सब्र का घूंट पीकर रह जाती। 2-4 घर छोड़कर एक लड़का अपनी गैलरी में आकर खड़ा हो जाता तो आशिर उसे टोकता, ये तुम्हें देखने के लिए यहाँ खड़ा होता है, ज़रूर तुमने इसे लाइन दी होगी। इस बेचारी को ये तक मालूम न था कि किस घर से कौन लड़का गैलरी में खड़ा होता है। वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। अगर किसी काम से सहन में आना भी पड़ता तो वो अपना काम करती और अंदर चली जाती। कोई दुकानदार खुश अखलाक़ी से बात कर लेता तो इरशाद होता, ये तुम्हें देखकर हंस क्यों रहा था? उसने तुम्हारे बात करते ही पैसे कम कर दिए, मुझे तो कम करने से मना कर दिया था। बुर्क़े में ज़ुहा की सिर्फ आंखें नज़र आती थीं, चेहरा नज़र आता तो फरीफ्ता होने का शुबा भी किया जा सकता था। पैसे अगर कम कर दिए तो इसलिए नहीं कि ज़ुहा ने कोई बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ इख्तियार किया, पैसे इसने इसलिए कम कर दिए कि ज़ुहा ने इसकी गिरफ्त की और दूसरी दुकान का हवाला दिया जहाँ वो कम पैसों में दस्तयाब थी। 2 साल के बाद आशिर के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया। ये बच्ची भी इसकी नज़र में मशकूक ठहरी। उस दिन ज़ुहा बिखर गई। उसने आशिर के सामने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम न लगाएं। आप मुझे रोज़ाना मार लिया करें, मार का ज़ख्म भर जाएगा, लेकिन ये ज़बान का वार मेरी रूह तक ज़ख्मी किए दे रहा है, मुझे इससे बचाएं। रोने धोने और हाथ जोड़ने से बेहतर है कि इस बच्ची के बाप का नाम बता दो। आशिर ने इंतहाई सफ़ाकी से कहा, इसके बाप का नाम आशिर है। ज़ुहा ने पुरयकीन लहजे में कहा, झूठ बोलती है तू? आशिर ने चीख कर कहा, मैं झूठ बोलती हूँ तो फिर आप सच बता दें। बिल आखिर ज़ुहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं जानता हूँ इसका नाम, लेकिन मैं तेरी ज़बान से कहलवा कर रहूँगा। आशिर ने अंधेरे में तीर चलाया। आशिर के वालिद इस वक्त घर पर थे। उन्होंने जो ये तकरार सुनी तो कमरे से बाहर आ गए और बोले, आशिर ये क्या बक रहे हो तुम? ऐसी पाक बाज बहू पर इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बा आप ना बोलें, ये आपका मामला नहीं, मेरा और इस आवारा औरत का मामला है। आप दरमियान से हट जाएं, मुझे इससे पूछने दें। देखना अभी ये असल बाप का नाम बताएगी। आशिर ने अपने बाप को एक तरफ हटाते हुए कहा। तब माँ आगे बढ़ी। इसने आशिर को सख्ती से डांटा, बाप के साथ बदतमीज़ी करते तुम्हें गैरत नहीं आती? बेगैरत, कहीं जाकर डूब मरो। इससे पहले कि वो माँ के साथ कोई बदसलूकी करता, इसकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल बज उठा। इसने गुस्से से मोबाइल जेब से बाहर निकाला और ऑन करके बोला, हेलो। आशिर को जवाब में जो सुनने को मिला, इसने इसके तन बदन में आग लगा दी। आग तो लगना ही थी।